अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात की। इस टाइम पे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो ना होने के बराबर हैं। ना तो हुकूमत मुकम्मल तौर पे इंटरेस्ट शो कर रही है, पर्दे के पीछे थोड़ी बहुत अनबन हो रही है, बातचीत थोड़ी बहुत चल रही है, मगर मुकम्मल तौर पे मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 5 रुकनी जो कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, अब तक उस मुज़ाकराती कमेटी से किसी ने रब्ता नहीं किया और ना ही उस कमेटी ने हुकूमत से रब्ता किया है। उमर अयूब का कहना है कि फ़रिश्ते मुलाकात करना चाहते हैं या इंसान, हमारी टीम रेडी है, हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को हुकूमत बड़ी कमज़ोरी से ले रही है। हुकूमत एक तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी माना जा रहा है, दूसरी तरफ हम सब समझ रहे हैं कि हुकूमत के पास पावर कितनी है, इनके पास इख्तियारात कितने हैं। मौजूदा हुकूमत को इशारा ही काफ़ी है इस्टेब्लिशमेंट का, जब इशारा होगा तो 2 मिनट में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। मगर फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घुटनों के बल लाना है। जब वो घुटनों के बल आ जाते हैं उसके बाद मुज़ाकरात किए जाएंगे। फ़िलहाल ऐसे लग नहीं रहा कि मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई शराइत भी नहीं रखी, सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें रखी हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, 24 के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पे, और 9 मई पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जो है वो जुडिशल कमीशन तश्कील दें। अब इस पे तो ऑलरेडी एक आइनी कोर्ट के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन जो 7 रुकनी बेंच को लीड कर रहे हैं, उन्होंने 9 मई के हवाले से एक पटिशन जो है वो समात के लिए मुकर्रर की है और उस पर आगे जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन तश्कील दे सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर 3 जजों पे। और हुकूमत के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की और हलीफ जो हमारे हलीफ है उनकी बात क्लियर नहीं आती, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और हुकूमत के वज़राओं के बयानात से भी लग रहा है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। असल में वजह क्या है कि हुकूमत इस मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पहले इसका जायज़ा लेते हैं। एक तो जब तक 9 मई के मुकदमात, जिस तरह इस मुल्क की ताकत का सरचश्मा जो है इस टाइम पे आवाम नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ताकत का सरचश्मा है। आवाम के वोटों से ये हुकूमत नहीं बनी, आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। लग ऐसे रहा है, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि हमसे 100 नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली की छीनी गई हैं। पंजाब में और वफाक में हमारी हुकूमत बनती थी जो हमें नहीं दी गई, हमें दीवार से लगाया गया। मगर इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट ने अनपॉपुलर जमातों के सर पे हाथ रखा है। इस वजह से जो गैप थोड़ा बहुत पैदा हो गया आवाम का और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, वो भी बहुत ज़्यादा है। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि ये मुज़ाकरात से इन मामलात को हल करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि वो 9 मई के मुकदमात पे माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मेरे ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को इशारा नहीं करेंगे कि जाए मुज़ाकरात में बैठे, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये एक हाइब्रिड निज़ाम है और ये हाइब्रिड निज़ाम 2018 से ज़्यादा फैल गया। इमरान खान के दौर में हमने देखा कि जनरल फैज़ हमीद जो है और जनरल बाजवा वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चला रहे थे। इस दौर में भी हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। हुकूमत जो चल रही है वो इस्टेब्लिशमेंट की चल रही है, सामने चेहरे बैठे हुए हैं। आप देखें कि जो 1-2 लाडले सेनेटर हैं वो जो बात करते हैं अक्सर सच साबित होती है। उन सेनेटरों में एक वफाकी वज़ीर दाखिला बना दिए गए हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खलीफ जमातों ने सेनेटर बनाया था, और दूसरे फैसल वाडा साहब हैं जिनको भी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने वोट दे के सेनेटर बनाया। अब इस हुकूमत के पास इतने इख्तियारात नहीं हैं कि ये पीसीबी का अपना चेयरमैन लगा सके। मुल्क के 2 बड़े ओहदे जो हैं वो इस वक्त मोहसिन जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनके पास है। उनके पास पीसीबी की चेयरमैनशिप है, एक बहुत बड़ा ओहदा है, और एक वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा उनके पास है। हालांकि इत्तेहादी जमातों में वो किसी का उम्मीदवार नहीं है। तो ये हम सबको समझ आनी चाहिए कि जब तक इमरान खान 9 मई के मामलात में इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने नहीं टेकेगी,
لگ ایسے نہیں رہا کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، ان کو اشارہ ہوگا۔ دوسرا، یہ حکومت چاہتی بھی نہیں ہے کہ مذاکرات ہوں۔ مذاکرات کس چیز پہ ہوں؟ عمران خان 26 آئینی ترمیم واپس کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ عدلیہ مکمل طور پہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت حکومت کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ دوسرا، عمران خان اپنا مینڈیٹ واپس مانگ رہا ہے۔ اگر مینڈیٹ واپس دیتے ہیں اور مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس حکومت کے پلے کیا رہے گا؟ اس حکومت نے اسی وجہ سے، ہم نے کل ایک سابق وزیر اعلیٰ اور پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی کے حیدر خان خوتی، اس نے ایک بیان دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے اس پہ پی ڈی ایم کو ڈرایا کہ 10 سال کا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں عمران خان، اور وہ ملک کا صدر بن جائے گا اور پھر یہ کر لے گا، سب کو الٹا لٹکا دے گا۔ یہ جنرل باجوہ نے کہا تھا، اور یہ پی ڈی ایم اس جال میں پھنس گئی اور انہوں نے پھر یہ کارروائی شروع کر دی عمران خان کے خلاف۔ اگر عمران خان کو حکومت کرنے دیتے تو یہ گن صاف ہو جاتا۔ ان کا کہنا بھی کسی حد تک درست ہے، مگر انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں، اور اس حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ بھی جس طرح اقتدار میں آئی ہے، 4.25 سال عمران خان کی حکومت کے اقتدار میں ڈائریکٹلی انہوں نے انتخابات میں اگر یہ گئے ہوتے تو یہ فائدے میں رہتے۔ انہوں نے وہ گند جو ہے اپنے سر لے لیا۔ اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ آیا وہ 3 ماہ کا تھا آئینی طور پہ، اس کو 1 سال بڑھایا گیا۔ اس میں بھی اس پی ڈی ایم حکومت کے نمائندے شامل تھے، اور اس حکومت میں بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو 3.25 سال تو یہ حکومت کر رہی ہے آلریڈی، یہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی۔ اب جا کے تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1,13,000 1,12,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ ہے، مگر اس سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس سے عام عوام کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اس حد سے زیادہ ہو گئی ہے، جو اعداد و شمار ہمیں بتائے جا رہے ہیں ہماری زندگی میں۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑا کہ مہنگائی میں کمی آئی ہو، ان کو نقصان ہو رہا ہے الٹا۔ یہ اپنے ماہانہ اخراجات میں، ماہانہ تنخواہ میں اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، مگر حکومت جو اعداد و شمار شو کر رہی ہے یا جو بتا رہی ہے اس پہ بھی عوام بلیف نہیں کر رہی۔ مطلب اس حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ عوامی نمائندے ہیں نہیں، عوام میں جانا یہ پسند نہیں کرتے۔ ان کو لگ ایسے رہا ہے جس طرح عمران خان کو اپنے دور میں لگ رہا تھا کہ آنے والے 5 سال بھی میرے ہیں، اس حکومت کو بھی لگ رہا ہے کہ انتخابات میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ 17-18 سیٹوں پہ جب آپ کو حکومت دے دی جاتی ہے، اس کے بعد انتخابات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکومت اگر اب مذاکرات کے لیے بیٹھتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ یار بیٹھنا کس چیز پہ۔ ہم نے تو 26ویں آئینی ترامیم کے تحت جو ہے، ایک تو قاضی فائز عیسیٰ کا اللہ بھلا کرے، اس حکومت کے ساتھ انہوں نے جو سہولت کاری فراہم کی ہے 1.25 سال، جو ٹریبیونلز تھے، جو پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے کہنے پہ جس طریقے سے انہوں نے ریٹائرڈ ججوں کو اس ٹریبیونل میں بٹھایا، اور جس طرح انہوں نے اپنی مرضی کے مرضی کے الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ پنجاب حکومت کو، وفاقی حکومت کو دیے، جس طرح 63A میں سہولت کاری فراہم کی، 26ویں آئینی ترامیم میں جو بندے کم تھے 63A کو 2 سال بعد نظر ثانی کے لیے لگانا، وہ بھی کس انداز میں لگانا، وہاں سپریم کورٹ سے اشارے ہوتے تھے کہ یہاں پہ میری اکثریت نہیں ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں آرڈیننس آتا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو نکال دیا جاتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس پہ ریزسٹ کرتے ہیں، جلدی سے وہ اپنی من پسند کا جو نیا آرڈیننس آتا ہے اس کے تحت جسٹس امین الدین کو لگا دیتے ہیں، اور وہاں پہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں 63A کا، کیونکہ حکومت کو فائدہ پہنچانا تھا تاکہ وہ 26ویں آئینی ترامیم کو پاس کر سکے، اور یہ جو پیکج کی بات ہو رہی تھی آئینی پیکج کی، وہ لایا جا سکے، اور 26ویں آئینی ترامیم کو منظور کر لیا گیا، 63A کو منظور کر لیا گیا تاکہ لوگوں کو خریدا جا سکے، ان کا ووٹ لیا جا سکے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے، ان کی وفاداریاں چینج کی جا سکے، یا ان کا ضمیر جاگ کے وہ ووٹ دے دیں۔ اسی طرح ہوا۔ یہ تمام تر سہولت کاری ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کے انتخابات سے تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ الیکشن سے 1 ماہ پہلے 13 جنوری 2024 کو ان سے سمبل کا نشان چھین لیا گیا، وہی قاضی فائز عیسیٰ نے۔ عمران خان کے جتنے بھی کیسز تھے اس میں قاضی فائز عیسیٰ خود ہی بیٹھتے تھے، اس کے لیے من پسند اپنا ہم خیال بینچ بنا کے ان کے تمام تر کیسوں کو سنتے تھے۔
تو یہ سب ہم نے دیکھا. موجودہ حکومت تو ایک مذاکرات میں بیٹھ کے سب کچھ گوا دے گی. دوسرا اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے اور ان کا ایک گیپ پیدا ہو گیا عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ کم نہیں ہو پا رہا. اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ تھا کہ یہ گیپ یہ موجودہ حکومت کم کر پائے گی، مگر موجودہ حکومت نہیں کم کر پا رہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ 5-6 کروڑ ووٹر ہے. ایک پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے. 8 فروری میں انہوں نے بغیر سمبل کے، بغیر سینئر لیڈرشپ کے، بغیر اپنے لیڈر کے، ان نون پرسنالٹیز نے، عام کھمبوں نے الیکٹیبلز کو ہروایا اور وہ الیکشن جیت لیا. نہ کوئی کمپین کی، نہ کوئی جلسہ کیا، نہ کوئی پولنگ بوتھ پہ گیا، بس عمران خان کی فوٹو لگائی اور الیکشن جیت گئے. اب جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا، 4.25 سال حکومت نکالنے کے بعد، ایک تو ان کو ڈائریکٹلی الیکشن میں جانا چاہیے تھا، یہ الیکشن میں نہیں گئی، انہوں نے خود حکومت کی. اب تک یہ حکومت میں چلے آ رہے ہیں، یہ ان کو نقصان ہوا. سیاسی نقصان مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ کر لیا ہے. پنجاب میں جو ان کی پذیرائی تھی، جو بیوروکریسی ان کا احترام کرتی تھی، سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اگر لائی جاتی ہے تو اوپر سے لائی جائے گی. عوام میں ان کی جڑیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. جو بندہ جیل میں بند ہے وہ ایسا سمجھے کہ بوتل میں ایک جن بند ہے، اس جن کو باہر نکالنا، سارے عوام اس کی طرف کود پڑیں گے. عمران خان کو جیل سے بھی نکالنا، اس حکومت کا گرنا تصور کر لیں. جیسے ہی وہ جیل سے نکلا، یہ حکومت دڑام سے گر جائے گی. سارے لوگ عمران خان سے ملنے آئیں گے. ان کے خلاف اتنے کیسز بنائے گئے ہیں کہ سچا اور جھوٹا کیس اس میں نظر نہیں آ رہا. 200 مقدمات آپ نے اس پہ بنا لیے. اب آگے جا کے اگر اس میں 1 2 3 4 5 درست مقدمات بھی ہیں تو عوام سمجھیں گے یہ سیاسی انتقام ہے. جس بھونڈے انداز سے ان پہ 200 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اب عوام مزید متنفر ہوتی جا رہی ہے. ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا رہے گا. جو 26 نومبر کو عوام پہ گولیاں چلائی گئی، جو شہادتیں ہوئیں، 12 شہادتیں ہوئیں، جو تحریک انصاف نے ان کے نام، ولدیت، ایڈریس اور ان کی جنازوں میں گئے وہ کنفرم کر دیے. اس طرح 3 جو ہیں وہ رینجر کے اہلکار جو شہید ہوئے، ایک پولیس اہلکار شہید ہوا. تو عوام کی جانیں گئی ہے. ایک جان اگر جاتی ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ریاست اپنے عوام پہ گولی نہیں چلاتی. یہ سارے معاملات اس ملک میں انوکھے سے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اب یہ جو گیپ بڑھا ہے، ہمیں زیادہ فکر اس گیپ کی ہے کہ ایک پاپولر جماعت کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. ضیاء الحق نے 11 سالہ ماشاء اللہ کی حکومت کی مگر پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے. ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف نے 9 سال حکومت کی مگر مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے. اب یہ حکومت چل رہی ہے تو عمران خان کا قد جو ہے وہ بھٹو سے اور ان لیڈر سے بڑا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور عمران خان کے سوشل میڈیا کے واریر بہت زیادہ ہیں جن کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے. ایک تو عمران خان کے ساتھ ملک سے جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں 90-95% عمران خان کے ساتھ ہیں. اب اوورسیز پاکستانی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ان کے جو واریر ہیں، یہ جو دہشت گرد آپ ان کو کہتے ہیں، ان میں دہشت گرد بھی ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عادل ہو گیا ہے، میجر عادل ہو گیا ہے، میجر عادل راجہ، مہدی ہو گئے ہیں، سلمان ہو گیا ہے. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں. 1 2 3 صحافی بیچ میں بیٹھے ہیں جو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. باقی والنٹیئرلی عمران خان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے جو 10-15 سال اس پہ محنت کی وہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کچھ غلطی عمران خان کو لانے میں، جب وہ لائے گئے تو آصف غفور جب ISPR کی سربراہ تھے، ڈی جی ISPR تھے، تو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا اور یوٹیوبرز کا ایک پورا گروپ بنا دیا تھا جو ہزاروں لوگوں پہ مشتمل تھا. اب وہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بھی اپنے قابو میں نہیں آ رہے. وہ بھی بڑے بڑے یوٹیوبر بن گئے ہیں، بڑے بڑے صحافی بن گئے ہیں. اب ان کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے، وہ بھی سارا دن لگے رہتے ہیں. تو عمران خان ایک بڑا نام ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. ان کو دیوار سے لگانا زیادتی ہے، اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے اور اس ریاست کے ساتھ زیادتی ہے. عمران خان بھی اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے، جیسے ریمیٹنسز، اپنے لوگوں کو کہنا ہے کہ 15 دسمبر کے بعد اگر میرے مطالبات نہیں مانے جاتے، مذاکرات نہیں ہوتے تو آپ لوگوں نے ریمیٹنسز نہیں بھجوانے. یہ بھی عمران خان ریاست کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. حکومت اور ریاست ان دو چیزوں کو الگ کرنا ہوگا.
حکومت کے خلاف اپوزیشن لگی رہتی ہے مگر ریاست کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھانا۔ عمران خان کو ریاست کے خلاف کم از کم نہیں جانا چاہیے، حکومت کے خلاف سیدھا سیدھا جائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 26 نومبر کو جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ریاست جو ہے وہ اپنے عوام پہ گولی نہیں چلاتی۔ ریاست کی مثال ماں کی ہوتی ہے، ماں اپنے بچے سے خفا ہوتی ہے، ایک دو تھپڑ مار کے اس کو راضی کر لیتی ہے، اس کی خواہش کو بھی پورا کر دیتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو اٹھا کے سیٹ پہ بٹھا دو، ڈرائیونگ سیٹ اس کو دے دو۔ جو عوام اس ٹائم پہ جس کو چاہتی ہے، جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، عوام جسے حکمرانی کا ہار ان کے گلے میں پہنانا چاہتی ہے، اسی پارٹی کو ملک پہ نمائندگی کا حق ہے، اسی لیڈر کو ملک پہ حکمرانی کا حق ہے۔ 8 فروری کے انتخابات فارم 47 پہ لوگوں کو لے کے آنا، جو مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کلیم بھی کر رہی ہے کہ ہماری 100 سیٹیں نشستیں ہم سے قومی اسمبلی کی چھینی گئی ہے۔ یہ حکومت اس لیے بھی مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کا پورا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ عوامی نمائندے تو بیٹھ کے نہیں آئے، ان کو بٹھایا گیا۔ عمران خان بھی جب تک 9 مئی کے معاملات پہ معافی نہیں مانگیں گے، اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائے گی۔ اس حکومت کو مذاکرات کے لیے اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ملے گا، اور اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک اشارہ نہیں کیا۔ آگے پیچھے باتیں چل رہی ہیں سیاسی جماعتوں کی، جو اس ٹائم پہ 2-4 رہنما ہیں وہ بھی بیان بازی کر رہے ہیں کہ اب یہ مذاکرات کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بہترین موقع ہے، عمران خان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، مذاکرات ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لڑائیاں ہوں گی، جتنے بھی مظاہرے ہوں گے، جتنے بھی سٹرائکس ہوں گے، جتنی بھی گولیاں چلیں گی، آخر میں یہ اپنے ہی لوگ ہیں، آپس میں ہی بیٹھنا پڑے گا۔ کوئی تیسرا ملک درمیان میں نہیں آئے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے یہ معاملات حل کر لیں، ملک میں سیاسی استحکام پیدا کریں تاکہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے۔ اس ٹائم پہ حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر دفاع ایک بیان دیتا ہے، وزیر اطلاعات دوسرا بیان دیتا ہے، مشیر جو وزیر اعظم کیا وہ تیسرا بیان دیتا ہے۔ حیران کن طور پہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی مذاکرات کی کال کو کمزوری لیا جا رہا ہے، حالانکہ جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہے وہ دب کے بیٹھ جائے گی، مگر آخر کار تو انہوں نے نکلنا ہے۔ 1 ماہ بعد نکلنا ہے، 2 ماہ بعد نکلنا ہے، 3 ماہ بعد نکلنا ہے، ووٹ کے دن نکلنا ہے، 4 سال بعد نکلنا ہے، مگر عوام تو اپنی جگہ پہ موجود ہے جو عمران خان کے نظریے پہ کھڑے۔ اس حکومت کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ یہ عوام کو باور کرا سکے کہ یار ہم نے یہ اچھے کام کیے ہیں۔ عوام کسی طور پہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ جو معاملات ریاست کے ہاتھ میں ہیں وہ مل بیٹھ کے حکومت کو بٹھائے اور یہ سارے معاملات حل کرے اور اس ملک میں سیاسی استحکام لے آئے۔ جو حجیان ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ملک میں فارن انویسٹمنٹ آئے، ملک کا روزگار چلے، معیشت اچھی ہو، اور عوام کے نمائندوں کو حکومت سونپنی چاہیے۔ آگے جا کے اگر ملک میں سیاسی استحکام کو لانا ہے تو بے شک قومی حکومت بنا دیں، آل پارٹیز کانفرنس بلا کے تمام تر سیاسی جماعتوں کو نمائندگی اس میں دیں، اس کو بے شک 1 سال 2 سال 3 سال تک لے کے جائیں۔ آئین میں اگر آپ 26ویں آئینی ترامیم کے لیے یا دیگر اپنی مرضی کی ترامیم لانے کے لیے 2/3 اکثریت کسی زبردستی سے آپ لے کے آتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی لے کے آ سکتے ہیں، آئین میں گنجائش پیدا کریں، مگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کو ایک ٹریک پہ ڈالنا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے 55 سال پہلے آزاد ہوا ہے، آج اس کے پاس 74 ارب ڈالر ہیں ان کے ریزرو میں، ہم 1 ارب 2 ارب ڈالر سعودیہ کا، چائنا کا اور دبئی کا لے کے گھوم رہے ہیں، کبھی ایک کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک ہمارا مائی باپ بن گیا ہے، وہ جو اشارہ کرتے ہیں ہم اسی پہ چلتے ہیں۔ تو مذاکرات ہر حال میں ہونے چاہیے۔ عمران خان نے بھی اپنی جو لیڈر ہیں ان کو ڈانٹا ہے کہ ایک تو جو عمران خان کے پاس ملاقات کرنے کے 3 مختلف گروپ جاتے ہیں، وکلاء جاتے ہیں، عمران خان کے کان میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ علیمہ خان اس کی بہن جاتی ہے، وہ بولتی ہے سینکڑوں شہید ہو گئے۔ بیرسٹر گوہر جو لیڈرشپ ہے وہ جاتی ہے کہ جی ابھی تک شہادت کا پتہ نہیں ہے، 12-14 شہید ہو گئے ہیں، باقی جو 139 ہیں 200 ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ عمران خان نے ان پہ جو ہے بیرسٹر گوہر اور ان کی ٹیم کو ان کی سرزنش کی ہے
کہ جائیں ان کی شہادتوں کے دن 15 اگست کو وہ کرائیں اور اس کو اٹھائیں، ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں، ان کا بایو ڈیٹا ڈالیں، ان کی تصاویر ڈالیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی ایسا کرنے سے ان کی فیملی کو پرابلم آتی ہے، ان کی فیملی کو اٹھا لیا جائے۔ یہ جو 12 افراد شہید ہوئے ان کی فیملی کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ تو اب عمران خان مذاکرات پہ انسسٹ کر رہے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان جیل میں ہے، اگر یہ مذاکرات ان کو ٹھیک نہیں لگ رہے تو اس ٹائم پہ عمران خان جیل میں ہے، اس کو بٹھا کے ان سے بات چیت کر کے ایک طریقہ تو نکالنا پڑے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی رسپانسبلٹی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اور مذاکرات جب ہوتے ہیں تو اس میں کچھ دو کی بات ہوتی ہے، اور عمران خان کچھ دو میں نہیں ہے، لینے میں وہ ماہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 26ویں ترامیم واپس کی جائے، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ ہے وہ مجھے واپس کیا جائے، ٹھیک بول رہا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات وہی جیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے کارکن جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ اب 9 مئی میں جو بندے کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے ہیں، جن پہ مقدمات چلائے گئے ہیں، جو 85 بندوں کو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، آئینی بینچ نے وہ سزائیں سنا دی جائیں، ان کو سزا سنا دیں اور باقیوں کو ریلیز کر دیں۔ اور جو مزید لوگ 9 مئی میں تھوڑ پھوڑ میں ملوث تھے، بے شک ان کو سزائیں دے دیں۔ ایک راستہ تو نکالنا پڑے گا، مگر یہ ساری چیزیں عمران خان کو دے دی جاتی ہے تو بدلے میں عمران خان کیا دیں گے؟ ایک تو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت کنٹینیو کرے، چاہے وہ ڈیلیور کرتی ہے ڈیلیور نہیں کرتی، مگر یہ حکومت چلے ایک 2-3 سال کے لیے۔ عمران خان خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی نے ایک اچھی بات کی ہے کہ یہ ریمیٹنسز بھیجنے کا معاملہ چھوڑیں اور اس حکومت کو ہٹائیں اور مذاکرات کریں اس پہ کہ یہ حکومت کب جائے گی۔ وہ میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ قومی حکومت بنا دی جائے، بہترین راستہ یہی ہے۔ اور ملک کا نقصان کیوں کرنا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجوائیں۔ ریاست کو اور حکومت کو 2 طریقوں سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ حکومت سے لڑ سکتے ہیں، ریاست سے لڑنا جائز نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے، اس سے نقصان دونوں کا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی جماعت جو ہے وہ ایک پاپولر جماعت ہے، اس کو دیوار سے لگانا، دیوار میں چنوانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جو لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ٹچ ہو گئے، چاہے عمران خان کا بیانیہ ٹھیک یا غلط ہے، عوام نے سپورٹ کر لی ہے، بس عوام جن کے پاس ہیں، طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہی ہے، اقتدار اسی کا رائٹ ہے۔ اب یہاں پہ 2 بندوں کی لڑائی ہے اور کسی کی لڑائی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی۔ اب عمران خان کو مزید کمزور کر کے مذاکرات کے لیے تب بٹھایا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کتنا کمزور کر پاتی ہے اور یہ معاملات کب تک چلیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب تقریباً وہ مذاکرات کے لیے راضی ہے، تو یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ اس سے مذاکرات کیے جائیں۔ سیاسی جماعتوں کو ٹاسک دے دیا جائے کہ مذاکرات کریں اور اس کا ایک راستہ نکالیں، ایک سلوشن نکالیں۔ جب تک سلوشن نہیں نکلے گا، ملک میں یہی سیاسی ہجیان رہے گا، عدم استحکام رہے گا، ملک میں فارن انویسٹمنٹ آئے گی نہیں، اور وہی 1 ارب اور 2 ارب اور 3 ارب ڈالر کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا۔ جب تک ہم سارے خود آپس میں مل بیٹھ کے سٹیک ہولڈر خود فیصلہ نہیں کریں گے، باہر سے لوگ ہمارے لیے آ کے ہمارے فیصلے نہیں کرے گا، ملک اور بھی نیچے جا رہا ہے۔ خدا کے لیے آپس میں بیٹھے اور مذاکرات کریں، اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ کل انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔